پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جناب پریڈ حاضر، پرائم معائنہ تیار۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمراہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد اور پریڈ کمانڈر پریڈ میں شامل دستوں کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج کا دن ان لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، جنہوں نے اپنے لہو سے عرض وطن کی آبیاری کی۔ آج کا دن وہ تاریخ ساز دن ہے جو اسلام آباد پولیس کا وطن عزیز کے ساتھ عہد جاں فروشی کا دن ہے۔ الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق اسلام آباد پولیس جرائم کے خلاف مؤثر انداز میں برسر پیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اسلام آباد کا فیملی سٹیٹس بحال کیا اور کرائم انڈیکس پر اسلام آباد دنیا کے محفوظ شہروں میں 2018 کی نسبت 72 پوائنٹس بہتر پوزیشن پر آ گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے صف بستہ تمام ریکروٹس مرحلہ وار شفاف انداز سے 1.25 لاکھ افراد میں سے منتخب کیے گئے ہیں، جس میں کوئی بھی شکایت منظر پر نہیں ہے، جو کہ میرٹ کی شاندار مثال ہے۔ بلا شبہ یہ سب بے مثال لیڈرشپ اور رہنمائی کی بدولت ممکن ہوا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جب یہ قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمراہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور پریڈ کمانڈر پریڈ کا معائنہ مکمل کرنے کے بعد اسٹیج کی جانب روانہ ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ پولیس کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان پولیس پریڈ کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ نشستوں سے کھڑے ہو کر بھرپور انداز میں استقبال کیجیے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمراہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد پریڈ کمانڈر کے ہمراہ۔ بازو فن کرے گی، بازو فن۔ کمپنی جماعت میں اسلام میں جاتے ہوئے چلے گئی، پرچم پارٹی آگے۔ تیر کی تار میں دائنہ پھرے گی، دائنہ پھر۔ ہم سب شکن، ہم سر بکف، ہم سر بلند، ہم بے خطر، ہم لا الہ، ہم باوصف، ہم بیدار، ہم چوکس، ہم ہی محافظ و نگہبان۔ خواتین و حضرات، پریڈ میں شامل دستے مارچنگ کالمز میں مارچ پاسٹ کرتے ہوئے
सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। परेड कमांडर एसपी मोहम्मद उस्मान टीपू, सेकंड परेड कमांडर मोहम्मद फैसल और अलंबरदार दस्ता खूबसूरत मार्च करते हुए अपनी पोजीशन तय कर रहा है। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं। इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। परेड कमांडर एसपी मोहम्मद उस्मान टीपू की क़यादत में 33rd रिक्रूट्स कोर्स के जवान मुनज़्ज़म अंदाज में मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। इन जवानों का मुनज़्ज़म मार्च कायदे आज़म के रहनुमा असूलों, ईमान, तंजीम, इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा है। ये अहद है सब्ज़ हिलाली परचम से कि ऐ निशाने वतन, शान भी तू और कफन भी तू। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। ख़वातीनो हज़रात, इस्लामाबाद पुलिस इस बात पर नाज़ा है कि परचम वतन की हुर्मत पर जान निछावर करने वाले शोहदा की वारिस पुलिस है। ये नग़्मा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, परेड ग्राउंड के बाएं जानिब से परेड में शामिल दस्तों का नुमाइंदा अलंबरदार दस्ता सब्ज़ हिलाली परचम के साए में इस्लामाबाद पुलिस का परचम लिए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कंपनीमैन मोहम्मद एहरार जमान की क़यादत में खूबसूरत अंदाज से सलामी पेश करते हुए चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, इनके कदमों से मिले हुए कदम और कंधों से मिले हुए कंधे इस बात की अलामत हैं कि वतन के लिए ये नाकाबिले तस्वीर फसील साबित होंगे। मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। ज़ीशान अब्बास की क़यादत में कंपनी 2
खूबसूरत अंदाज में बावकार सलामी पेश करते हुए इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। फैजान अब्बासी कंपनी 3 की क़यादत करते हुए सर रख देंगे हर पत्थर पर, जान दे देंगे हर डाली पर, हम आँच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। मुरवत हुसैन जो कि कंपनी 4 की क़यादत कर रहे हैं। जज्बों का समंदर हूँ, मौजों की रवानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। कंपनी 5 जिसकी क़यादत मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं। इनके गैर मुतज़लज़ल कदम यकीनन इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक पैगाम है कि हम अपनी शब-ए-आब की रोशन सुबह के लिए कुर्बान करने को आमादा और तैयार हैं। इस्लामाबाद पुलिस लेडीज फोर्स मर्दों की शाना बशाना सर अंजाम दे रही है। आपके सामने इस्लामाबाद पुलिस का लेडीज दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। बहुत बातिल ने यारब अब जहां में सर उठाया है, इसे एक मर्तबा फिर हक के आगे सर निगू कर दे। वो जिसको देखकर बातिल लरज़ उठे, सहम जाए मेरी बहनों के नाजुक हाथ में यारब वो खंजर दे। आमना शहनाज की क़यादत में इस्लामाबाद पुलिस लेडी फोर्स का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरा है। असद मलिक कंपनी 8 की क़यादत करते हुए खूबसूरत और बावकार अंदाज में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जा से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मुंतजर अली कंपनी 9 की क़यादत करते हुए 33rd रिक्रूट्स पासिंग आउट परेड के दौरान सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। मोहम्मद आसिम मोहम्मद आसिम इस वक्त कंपनी 9 की क़यादत करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। लियाकत अली कंपनी 10 की क़यादत करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद अयाज खान की क़यादत में इस्लामाबाद पुलिस के इन जवानों की डिसिप्लिन इस बात का गमाज है कि इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान भर की मिसाली पुलिस है। गिरफ्ते लगे गमज़दा जिंदगानी, ये बंजारे ऐसे हथियारे हमसे, हवादिस से लड़ने का गुर जानते,
خواتین و حضرات، ابھی پریڈ گراؤنڈ کے بائیں جانب سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا چاقو چوبند دستہ دوڑے چل کے خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھے گا. ASI غلام نبی کی قیادت میں عامر منیر شاہ خان عباسی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے دستے کی قیادت کرتے ہوئے اللہ اور حق ہو کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ CTD کمانڈوز جن کا نعرہ ہے شیر یزدان، اے اہل وطن، یہ وطن کے وہ بیٹے ہیں کہ جو اپنے لہو کا آخری قطرہ تک وطن کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. خواتین و حضرات، دور حاضر کے مطابق اسلام آباد پولیس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایئر پیٹرول یونٹ اور اسٹریٹ واچرز کا آغاز کیا گیا ہے. جدید ڈرون کیمرے، بائک رائیڈرز اور اسمارٹ کار، جو کہ 4 گاڑیاں ہیں، 16 انشاءاللہ ہم اپنے بجٹ میں چینج کر کے اور لائیں گے، اور ہائی بائک جو ہیں ڈولفن موٹر سائیکلز، اس کی بھی سروس ان قریب 120 دنوں میں اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اسٹریٹ کرائم، سرچ آپریشنز اور رش والے مقامات پر یہ فوری رسپونڈرز کا کردار ادا کرتے ہیں. واضح رہے کہ ڈرون کی ویڈیو اسمارٹ کار اور سیف سٹی کنٹرول روم میں براہ راست نشر ہوتی ہے. خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے اس وقت سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. خواتین و حضرات، اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. پہلے تو میں آج جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پولیس میں پاس آؤٹ کیا، جنہوں نے آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آج اس لیے خاص طور پہ یہاں آیا ہوں، اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں پاکستان کی پولیس کو ایک پیغام دوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک ایک قوم کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. جو بارڈرز پہ قوم کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور جو اندر ملک کے جو سیکیورٹی دیتی ہے ایک قوم کو، اور جو ایک انویسٹر کی، ایک بزنس مین کی، ایک شہری کی جو پروٹیکشن دیتی ہے، وہ ہے پولیس. اور جب تک، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں،
آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی قوم میں خوشحالی نہیں آتی جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، جب تک سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے۔ اس لیے پولیس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج تک پولیس کا وہ مقام نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں۔ اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے۔ غلامی کا دور تھا، انگریز کی پولیس تھی، تو انگریز پولیس سے غلط حرکتیں کرواتا تھا، لوگوں کو دباتا تھا، لوگوں کے حقوق ختم کرتا تھا، پولیس سے لوگوں کو خوف تھا۔ وہی انگریز اپنے ملک میں، پولیس وہاں اس طرح کی نہیں تھی۔ اپنے ملک میں جو پولیس تھی وہ شہریوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، شہری اس کو اپنا سمجھتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہاں ہمیں غلام بنایا ہوا تھا اور حکومت کرتا تھا، تو پولیس کا رویہ یہاں مختلف تھا۔ میں آج اس لیے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے، اپنا سمجھے، پیار کرے ان سے۔ ہم جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی 2013 میں، تو سب سے زیادہ جو دہشت گردی تھی وہ پختونخوا کی پولیس کے خلاف تھی۔ بہت 500 سے اوپر پولیس والے شہید ہو چکے تھے، پولیس کا مورال نیچے گر چکا تھا۔ لیکن وہاں کی پولیس جس طرح تبدیل ہوئی ہمارے دیکھتے دیکھتے، جس طرح اس پولیس نے پھر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ پشاور کے شہریوں نے، مردان کے شہریوں نے پولیس کی حمایت میں جلسے کیے، جلوس نکالے۔ اور مجھے بڑا فخر ہوا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اس پولیس کو بدلتے دیکھا۔ تو میں آج آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے آج پاس آؤٹ کیا ہے، آپ کو میں اپنی زندگی کے تجربے سے اور جو میرا اللہ میں ایمان ہے اس سے آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، یہی میں ایڈوائس اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ جب ہم اللہ سے نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ ہمیشہ آپ کے سامنے میں دو راستے آئیں گے، ہر انسان کے سامنے میں کبھی نہ کبھی اس کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے، دو مختلف چوائسز آ جاتی ہیں۔ میں جب کرکٹ میں اوپر آ رہا تھا تو میرے سامنے بھی یہ دو راستے آ گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتے تھے، وہ اپارٹھائیڈ کی رجیم تھی، UN کی سینکشنز تھیں، تو بڑے پیسے دیتے تھے ساؤتھ افریقہ کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ تو بڑا مجھے پیسہ آفر ہوا کہ آپ ساؤتھ افریقہ آ کے کرکٹ کھیلیں۔ لیکن اگر میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے لیے تو میں ایک رجیم جو کہ ریسسٹ رجیم تھی، اپارٹھائیڈ کی رجیم تھی، میں نے اس کو سپورٹ کرنا تھا، تو پیسہ تو مل جانا تھا لیکن عزت نہیں ملنی تھی۔ پھر جب میں کیپٹن بنا، پہلے ہی کیپٹن میں مجھے ایک ہندوستان کے کسی بکی نے آفر کیا کہ اگر آپ ٹاس کا میں فیصلہ بتا دیں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ۔ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ہر انسان کو یہ دو راستے، ایک شیطانیت کا راستہ ہے، ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو۔ وہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ جو آپ آسان راستہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ تو آپ کو ہمیشہ یہ چوائسز کرنی پڑیں گی، اور یہ میں آپ سے بالکل، یہ جو شیخ رشید نے کہا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ آپ کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو نہیں، ہمارے کتنے تنخواہ دار طبقہ ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی ہے کئی سالوں سے، تو اس کی وجہ سے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے. تو ایز آسان ہوتا ہے کہ چلے یہ راستہ لے لیں، پیسہ مل جائے گا، صرف ضمیر بیچنا ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جو آپ حلال کی بھی کما سکتے ہیں، حرام کی بھی کما سکتے ہیں، لیکن قرآن میں واضح ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور شیخ رشید نے بھی اسی ٹائم پہ دیکھا ہوگا، وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے. وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے، اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بننا. لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے، آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی بچے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں. کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. 5 وقت میں اللہ کی جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے. جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے، وہ سب اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے. عذاب ہوتا ہے. تو آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں، پولیس کا بہت بڑا رول ہے. پولیس ایک معاشرے کے اندر جب لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگ پولیس کو اپنا لیتے ہیں، میری بات یاد رکھنا کہ وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ وہاں سب سے بڑی چیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے. ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے. میں کیونکہ میرا واسطہ ان سے زیادہ تھا دنیا میں کرکٹ پہ پہلے ٹریول کرتا تھا، پھر اس کے بعد ویسے جب میرا باہر جانا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، یہاں قبضے ہو جاتے ہیں ان پہ. تو جب وہ گھر اور پلاٹ ہی نہیں لے سکتے، وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے، فیکٹریاں کیسے لگائیں گے؟ تو وہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی، سیف رہے گی. اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں. میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے نیچی ہیں، انشاءاللہ میں ابھی آج جا کے بات کروں گا حفیظ شیخ سے. میں آپ کو یہ سب کو بتا دوں کہ یہ ملک، ہم جب پچھلے 2 سال سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے، گھر مقروض، سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں. تو جب ایک گھر پہ قرضے چڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے گھر؟ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت گزرتا ہے. تو جب قرضے چڑھتے ہیں تو گھر اپنے خرچے کم کرتا ہے جب تک اس کی آمدنی نہیں بڑھتی. تو جب خرچے کم کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو.
میں نے اپنے آفس کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے 60 سے 70% خرچے کم کیے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں خرچے کم کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. ہم قرضوں پہ گزارا نہیں کر سکتے. اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو 2 ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں، یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس میں چلا گیا. اور دوسرا جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونی ہیں، اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی پڑیں تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا، یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں. یہ بہت بڑا 2 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ 2 سالوں میں یہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آگے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. صرف ہم نے اپنی مینجمنٹ گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک اٹھ جائے گا. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پولیس کو ہی نہیں، آپ کی تنخواہیں پنجاب نہیں، سارے پاکستان میں پولیس کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے. اپنے جو ہمارے سارے سرکاری نوکر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تنخواہ دار ہیں، انشاءاللہ سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے جیسے جیسے آمدنی ہماری بڑھتی جاتی ہے. لیکن میں 2 چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو. نمبر 1 کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی، اور انشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ 10 لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکیں گے. اور دوسرا آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار، اور خاص طور پہ شروع آپ سے کریں گے، اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں، ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، کہ سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے جو کرایہ دیتے تھے، وہ کرایہ آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا. یعنی کہ بجائے کرایہ دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا. یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والوں کے لیے، سرکاری نوکروں کے لیے. تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈز بھی آپ سے شروع کریں گے. باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسیس کروں گا. جو آپ نے چیزیں کہیں وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائم منسٹر ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فائنانس منسٹر سے، اس سے بات کر کے. تو انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کی حمایت کروں. میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں، آپ کے لیے بھی اپنی ساری پاکستان پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو، جس کی عزت ہو معاشرے میں، جو معاشرہ اس کو اون کرے. اور انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا، میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے، آپ سب کو تو میں پہلے اسلام آباد میں بالکل ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل پولیس ایک جس طرح نیا پاکستان ہے، ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو ایک بالکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو، اس کا ایک لوگوں کے اندر. شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز کا تو کرتے ہی رہتے ہیں ہم. میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے، آپ اس کو وی آئی پی بنائیں، وہ آپ کے لیے وی آئی پی ہو، اس کی رسپیکٹ ہو. ایک معاشرے کی پہچان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں.
ایک معاشرے کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جب میں دیکھوں گا اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے, اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ آؤں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ 1 سال میں کیا فرق پڑا ہے. بہت بہت شکریہ. چلے ہیں لے کے امن اور امان ہم, ہتھیلیوں پہ رکھ کے اپنی جان ہم. چلے آسان باش ہوگی, آسان باش. خواتین و حضرات, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس جوانوں کو اعزازات عطا کریں گے. کانسٹیبل ذیشان عباس 33rd ریکروٹس کورس بیسٹ ان پریڈ, ذیشان عباس. وہ کون ہے جو دہشتیں بڑھا رہے, وہ کون ہے جو یہ دیے بجھا رہے, کھڑے گلی گلی تمہارے پاس بان ہم. کانسٹیبل عبد الغفار 33rd ریکروٹس کورس بیسٹ ان رائفل شوٹنگ, عبد الغفار. دھماکے کرنے والے دشمنان دی خدا لیڈی کانسٹیبل کائنات 33rd ریکروٹس کورس بیسٹ ان ایکڈیمکس, لیڈی کانسٹیبل کائنات. امن اور امان ہم, ہتھیلیوں پہ رکھ کے اپنی جان ہم. کانسٹیبل جمشید احمد 33rd ریکروٹس کورس آل راؤنڈر فرسٹ, جمشید احمد. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. صنوبر باغ میں نیچے بن کے لگی, نیچے بن. اسلام آباد پولیس کے آفیسرز اور جوان, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو 33rd ریکروٹس کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے اسلام آباد پولیس کو یہ اعزاز دینے پر مشکور ہیں. پریڈ کمانڈر ایس پی محمد عثمان ٹیپو پریڈ کے معائنے کی دعوت دینے کے لیے باوقار انداز میں مارچ کرتے ہوئے
स्टेज की जानिब बढ़ रहे हैं।